का आसमान से नुज़ूल कहाँ हुआ की रिवायतें हमारे सामने आ गई हैं कि या वो कोह हिमालय में माउंट एवरेस्ट पर उतरे थे, या श्रीलंका के बुध पहाड़ी पर, श्रीलंका में जो पहाड़ी है बुधा पहाड़ी, उस पर उतरे थे, और या कोह सफ़ा पर। इनके दरमियान अगर हम जायज़ा लेंगे तत्बीक देने के लिए तो तरजीह नज़र आती है, तो वो कोह सफ़ा की नज़र आती है। तीन वजह से: एक, जोग्राफियाई मरकज़ियत इस इलाके को हासिल है, तमाम बर आज़म, पुराने आबाद बर आज़म का मरकज़ यही इलाका रहा है। दूसरी वजह यह है कि मजहबी और मरकज़ियत भी इस जगह को हासिल है, दीनी मरकज़ियत। अल्लाह ताला के यहाँ दीन इस्लाम ही है, तो जब इस्लाम ही अल्लाह का पसंदीदा दीन है और किसी और दीन को वो पसंदीदगी हासिल नहीं हो सकी, तो श्रीलंका में तो आज भी मुसलमान गालिब अक्सरियत में है, यानी इंतहाई अक्सरियत में है, और कुफर गालिब अक्सरियत में। और तीसरी वजह कि जोग्राफियाई हवाले से भी उसको कोई मरकज़ियत हासिल नहीं है, मजहबी हवाले से कोई मरकज़ियत हासिल नहीं है, और मक्का मुकर्रमा को दोनों हवालों से मरकज़ियत हासिल है। फिर अम्बिया कुरानी का अक्सर का ताल्लुक जज़ीरा अरब से है, तो इस मरकज़ी जगह ही में, मुबारक जगह में ही में आदम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ होगा। ये राजिह कौल है, दूसरे गलत नहीं है। इनमें ज़्यादा राजिह कौल सफ़ा का नज़र आता है, दूसरे नंबर का वही श्रीलंका का। तीसरा जो कौल है वो वैसे ही कौल है कि उस माउंट एवरेस्ट पर उसकी तत्बीक करते हैं, यानी उसके अंदर इतनी क़ुव्वत नहीं है। अब आते हैं आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से जो तीसरा कौल है उसकी वजाहत की तरफ। सफ़ा की पहाड़ी पर आदम अलैहिस्सलाम उतरे। उस वक़्त ये जगह पहाड़, इस जगह एक पहाड़ था, आज पहाड़ नहीं रहा, उसको काट कर वहाँ पर सुतून लगाए हैं। तो यहाँ बाकायदा एक पहाड़ था और यहाँ पहाड़ था। इस पहाड़ पर आदम अलैहिस्सलाम उतरे हैं, इस पहाड़ पर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, और इससे मशरिक़ की तरफ, यानी इस इलाके की तरफ इशारा कि आदम अलैहिस्सलाम इस पहाड़ी पर उतरे और हव्वा अलैहिस्सलाम इस पहाड़ी पर उतरी। तो पहाड़ थे, दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। इस पहाड़ से उतर कर आगे मिना की तरफ चल पड़े, और आदम अलैहिस्सलाम भी इधर से इस मिना की तरफ चल पड़े। मिना से आगे मुज़दलिफ़ा है, इसी तरह मशरिक़ की तरफ, इसी एरिया में, इसकी तरफ आगे। तो आगे मुज़दलिफ़ा में दोनों की मुलाकात हो गई। मुज़दलिफ़ा से आगे बढ़े तो अराफात है, इसी रुख पे। तो अराफात में तारुफ हुआ दोनों का। इस मुलाकात में कितना अरसा लगा वो अल्लाह जानता है। तो सफ़ा पहाड़ी से और मरवा पहाड़ी से दोनों का मशरिक़ की तरफ चलना, सफ़ा की मुज़दलिफ़ा की तरफ, मुज़दलिफ़ा से पहले ये मिना है, और मिना से आगे मुज़दलिफ़ा है, और आगे अराफात है। इसके बाद मुज़दलिफ़ा मिना के साथ मुत्तसिल, फिर अराफात। तो आदम अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के हवाले से इस तीसरे कौल को तरजीह दी जाती है, और उसका नक्शा इस हवाले से, इस तरतीब से हमारे सामने आ रहा है। रही ये बात ये बैतुल्लाह शरीफ की, इसकी तामीर आदम अलैहिस्सलाम से पहले फरिश्तों ने की थी, ये जगह है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की है। दूसरी तामीर बैतुल्लाह शरीफ की आदम अलैहिस्सलाम हाथों हुई है, पहली फरिश्तों के जरिए से, दूसरी आदम अलैहिस्सलाम के जरिए से। तीसरी तामीर फिर आदम अलैहिस्सलाम के जाननशीन बने थे शीस अलैहिस्सलाम, उन्होंने की है। और चौथी तामीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों हुई है। शीस अलैहिस्सलाम वाली तामीर तूफ़ान नूह में ख़त्म हो गई थी। फिर अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से काबतुल्लाह की बुनियादें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाई, और उन्होंने तामीर की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हालात आ गए कि काबतुल्लाह की इमारत दोबारा बनानी पड़ी। तो अमालिका कौम है, उस कौम ने, अमालिका, उन्होंने ये काम किया। तो फरिश्तों ने, आदम ने, और फिर उसके बाद शीस अलैहिस्सलाम ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अमालिका ने, और उसके बाद जुरहम, बनु जुरहम ख़ानदान ने इसकी तामीर की है। तो चौथी तामीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, पांचवी तामीर अमालिका ने की है, छठी तामीर जुरहम ने,
اور 7ویں تعمیر قصی نے، قصی ابن کلاب ابن مرہ، 8ویں تعمیر قریش نے کی ہے، اور 8ویں تعمیر میں رسول اللہ علیہ السلام نے خود شرکت فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام ہی نے حجر اسود کو نصب فرمایا تھا۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی۔ آپ کی قائدانہ صلاحیتیں اس وقت نمایاں ہو گئی تھی جب دو خاندانوں میں بلکہ قبیلوں میں لڑائی کا خطرہ انتہا کو پہنچا تھا، اور اس لڑائی کو حضرت نے اپنی بصارت اور بصیرت کے ساتھ ختم کر دیا تھا، قیمتی فراست کے ساتھ۔ تو آپ کی فراست سب پر نمایاں ہو گئی۔ یہ تعمیر ہے 8ویں۔ 9ویں تعمیر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کی تھی، چونکہ اس 8ویں تعمیر میں اس کعبۃ اللہ کا یہ جو حتیم والا علاقہ ہے یہ باہر رہ گیا تھا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ آپ کی قوم تازہ تازہ مسلمان ہوئی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اس حتیم کے حصے کو کعبے کے اندر داخل کر لیتا اور پرانی بنیادوں پر کعبہ بنا دیتا، ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر۔ اس میں ایک دروازہ اس طرف مشرق کی طرف ہوتا زمین کے ساتھ متصل، ایک دروازہ اس طرف ہوتا مغرب کی طرف، دروازے یعنی مغرب کی جانب اس طرف زمین کے ساتھ متصل، بلندی پر نہیں، اس طرف سے دروازہ ہوتا۔ تو اس دروازے سے لوگ داخل ہوتے، اس سے باہر نکلتے۔ اس ترتیب کے ساتھ میں اس کی تعمیر کر لیتا۔ یہ تعمیر اس طرح شکل بنے گی، یہ اس طرح، یہاں سے داخلی دروازہ اور یہاں سے باہر کے لیے دروازہ، اور دروازہ نیچے زمین کے ساتھ متصل کے اوپر چڑھنا نہ پڑے۔ موجودہ دروازہ تو بہت بلندی پر ہے، اور حتیم کو کعبے کے اندر داخل کر دوں، یہ خواہش ہے، لیکن قوم تازہ تازہ مسلمان ہوئی ہے تو ان کو اشکال ہوگا، سمجھ نہیں آئے گی، اشکال ہوگا، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کلم الناس قدر عقولہم، لوگوں کی سمجھ کا لحاظ کرنا ہوتا ہے، دین وہ پہنچانا ہے جو ان کی سمجھ میں آئے، سمجھ میں نہ آئے، انکار کی طرف جا رہے ہو تو دین نہ پہنچانا اچھا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر ان بنیادوں پہ کی جو بنیادیں ابراہیم علیہ السلام والی تھی۔ تو یہ 9ویں تعمیر ہے ابن الزبیر کی، جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت سن 64 ہجری سے شروع ہوتی ہے، یزید کے مرنے کے بعد سن 64 ہجری، اور سن 73 ہجری تک ہے۔ سن 73 ہجری میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس دوران انہوں نے یہاں تعمیر فرمائی تھی کعبۃ اللہ کی، انہی بنیادوں پر ایک دروازہ مشرق کی طرف زمین کے ساتھ ملایا، دوسرا مغرب کی طرف 2 دروازے بنائے، حتیم کو اندر داخل کیا۔ لیکن سن 73 ہجری کے بعد عبد الملک ابن مروان آیا، تو عبد الملک ابن مروان کا گورنر تھا اس وقت حجاج ابن یوسف۔ تو حجاج ابن یوسف نے، چونکہ عبد الملک ابن مروان کے گورنر کے طور پر اس نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر لیا تھا حجاج نے، تو یہاں کے گورنر کے طور پر اس نے پھر تعمیر کی، یہ 10ویں تعمیر ہے۔ اس میں حجاج نے حتیم کو پھر باہر نکالا، دروازے کو اوپر بلندی تک لے گیا، ایک ہی دروازہ کر دیا مشرق کی طرف سے، مغربی دروازہ ختم کر دیا، اور وہ جو قریش کی بنیادیں تھی ان پر کعبۃ اللہ کو قائم کیا۔ تو یہ 10ویں تعمیر ہے، موجودہ تعمیر وہ 10ویں ہے، اگرچہ اس میں پھر جزوی ترمیم ایک دفعہ ہوئی ہے سن 1036 ہجری میں، 1036 ہجری، یہ سلطان مراد خان تھے ترکی کے، 1036 ہجری، سلطان مراد خان ترکی کے بادشاہ تھے، اس نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی ہے۔ 36، یہ 76 نظر آ رہے، میں نے لکھا تو غلط لکھا گیا، 1036 ہجری یوں سمجھ لیتے ہیں، 1036 ہجری سلطان مراد خان کی تعمیر، وہی تعمیر تقریباً آج تک ہے۔ پھر اثرنو پوری عمارت کی تعمیر کی ضرورت پیش نہیں آئی، جزوی ترمیمات ہوتی ہوں گی ریپیرنگ مختلف مرحلوں میں، لیکن پوری عمارت بنیادوں سے اٹھائی ہو ایسا نہیں ہوا۔ تو آدم علیہ السلام اس کی تعمیر کے نگران رہے ہیں، خود ان کے ہاتھوں سے اس کی تعمیر ہوئی ہے، تو مکہ مکرمہ میں ان کا قیام بہرحال ثابت ہے۔ اور ہندوستان میں اگر قیام تھا تو 40 دفعہ آنا جانا بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے حج کیا ہے ہندوستان کی سرزمین سے۔
اب یہ نقشہ ملاحظہ فرمائیں گے ہم کہ یہ ہے کوہ ہمالیہ اور یہ ہے سری لنکا، ہندوستان کا جنوبی جزیرہ۔ نقشے کو سمجھنے میں عرض کیا تھا کہ شمال اوپر ہوتا ہے اور جنوب نیچے ہوتا ہے، یہ جنوبی جزیرہ ہے، مشرق دائیں ہاتھ پہ، مغرب بائیں ہاتھ پہ۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ یہاں پر آدم علیہ السلام کا نزول ہوا تھا پہاڑ پر، جہاں انسانی قدم کا نشان ہے۔ دوسری روایت یہاں کی، اور تیسری روایت کہ اس مکہ مکرمہ میں آپ کا نزول ہوا تھا۔ یہ تین روایتیں ہو گئی، سری لنکا، وہاں سے پھر گئے ہیں مکہ مکرمہ، کوہ ہمالیہ، وہاں سے گئے ہیں مکہ مکرمہ، اور یا مکہ مکرمہ میں حبوط آدم ہوا یعنی صفا کی پہاڑی پر، تو پھر وہیں رہے۔ یہ تین روایتیں ہیں۔ اب یہ ہے مکہ مکرمہ، اس مکہ مکرمہ سے آپ نے پھر بیت المقدس کا سفر بھی کیا ہے، بیت المقدس کا سفر آپ نے فرمایا ہے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، بیت المقدس کی تعمیر بھی آپ نے فرمائی ہے 40 سال کے بعد۔ تو یہ تین روایتیں ہمارے سامنے آدم علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے آ گئی۔ یہ اوپر لکھا ہے کہ موقع الہند و سیلان، یہ سیلان ہے، سراندیپ سیلان، اور ہمالیہ، اور اسی طرح مکہ مکرمہ۔ تو حبوط آدم علیہ السلام میں تینوں محتمل مقامات یہاں نقشے میں دکھائے گئے ہیں، ایک محتمل مقام یہ اور ایک روایت یہ۔ القول الراجح جو معلوم ہوتا ہے، سرزمین عرب اس لیے راجح معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو تینوں بر اعظموں کے سنگم پر واقع ہے، یہیں سے نسل انسانی چاروں طرف پھیلی، اور تیسری وجہ مذہبی مرکزیت اس سرزمین کی تاریخی، مذہبی اور جغرافیائی حیثیت ہمیشہ مسلم رہی ہے۔ سری لنکا میں صرف 10% مسلمان ہیں اور اسے اسلامی حوالے سے کوئی مرکزیت حیثیت حاصل نہیں رہی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اتارنے کے لیے کسی اونچی جگہ اتارنے کے محتاج بھی نہیں ہے، لہذا سری لنکا اور اونچی جگہ یہ دونوں روایتیں مرجوح ہو گئی ہیں اس مقابلے میں، جزیرہ عرب کے مقابلے میں۔ تو آپ علیہ السلام کا جو آسمان سے نزول ہوا ہے وہ گویا کہ مکہ مکرمہ میں ہوا ہے۔ دونوں کا مدفن کہاں ہے یہ تفصیلات یہاں ہم نہیں بتائیں گے، وہ پھر تفصیلات پڑھ لیں گے کہ آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جبل ابو قبیس کے پاس ہیں، اور اما حوا جدہ میں مدفون ہے۔ ابو قبیس پہاڑ کی پرانی شکل یہ ہے، آج کل یہاں شاہی محلات ہیں، تو اس کے دامن میں کہیں قبر ہے۔ یہ راستہ آگے مینا کی طرف جا رہا ہے، مینا کی طرف، لیکن آج کل یہاں اس پہاڑ کے اوپر شاہی محلات ہیں۔ صفا کی پہاڑی اور سامنے جبل ابو قبیس، یہ تصویر اس طرح لی گئی ہے کہ صفا کی پہاڑی وہ نظر آ رہی ہے اور یہ جبل ابو قبیس ہے اس کے سامنے، صفا ادھر ہے تو مروہ آگے کی طرف۔ جبل ابو قبیس یہ لمبا پہاڑ ہے یہاں تک ایسے، تو جبل ابو قبیس شاہ ابی طالب اس کے دامن میں ہے، تو یہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس جبل ابو قبیس کے علاقے میں آدم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب مکہ تشریف لے گئے وہاں آبادی نہیں تھی، یہ ایک سوال ہے۔ وادی غیر ذی زرع، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں آبادی ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد ہوئی، یہ ایک سوال ہے، سوال۔ اس سوال کو قرآن پاک کے اشارے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد یہاں آبادی منتقل ہوئی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام وہاں اتارے گئے ہوں پھر آبادی وہاں سے شروع نہ ہوئی ہو؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اس سوال کا یہ جواب ہے
یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ آدم علیہ السلام ام القرآن میں اترے، خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، یہ تو مسلمات میں سے ہے کہ ایک تعمیر تو آپ نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد قرائن بتاتے ہیں کہ یہاں سے ہجرت فرما گئے، یہی وجہ ہے کہ آدم ثانی کا علاقہ عراق ہے، آدم علیہ السلام یہاں سے ہجرت فرما گئے۔ نیز حابیل قابیل کا مشہور واقعہ بھی دمشق میں پیش آیا ہے، شام میں، تو ان کا واقعہ شام میں پیش آئے، اور نوح علیہ السلام عراق سے ہوں، اور شیس علیہ السلام کی قبر بھی عراق میں بتائی جاتی ہے، گویا آدم علیہ السلام نے پھر یہاں سے ہجرت فرمائی تھی۔ قصص القرآن، دمشق کے شمال میں جبل قاسیون پر ایک زیارتگاہ بنی ہے جو مقتل حابیل کے نام سے مشہور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ کے ساتھ حابیل بھی تھے، حابیل نے بقسم کہا کہ میرا مقتل یہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قول کی تصدیق فرمائی۔ بہرحال یہ خواب ہی کی باتیں ہیں، اور خواب کے سچے ہونے کے باوجود اس سے کوئی شرعی یا تاریخی حکم ثابت نہیں ہوتا، صرف ایک خوش کرنے والی چیز ہے، خواب خوش کر رہے ہیں لیکن دھوکہ نہ دیں۔ تو دمشق کے شام اس علاقے میں حابیل کی قبر یا حابیل کا مقتل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو استرینو کعبہ کی تعمیر کرنی پڑی، وہ اسی وجہ سے کہ وہاں کوئی آبادی موجود نہیں تھی، اس سے پہلے کے لوگ وہاں سے ہجرت کر چکے تھے۔ قرآن کریم میں ان کا نام نہیں ملتا، البتہ بنی آدم کہہ کر حابیل اور قابیل کے حوالے سے فرما دے، ابن آدم کہہ کر ان کا مجمل ذکر کیا گیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ تو حابیل قابیل کا تذکرہ تفصیل سے نہیں ملتا قرآن پاک میں۔ نوح علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 43 مرتبہ آیا ہے۔ 43 مرتبہ، یہ مختلف صورتوں کے حوالے ہے، کہاں کہاں، آل عمران میں آئے، نساء میں آئے، انعام میں وغیرہ وغیرہ۔ سورہ ہود میں آپ کا ذکر پھر سب سے زیادہ آیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا تذکرہ 43 مرتبہ قرآن پاک میں ہوا ہے۔ مختصر تعارف یہ ہے کہ نوح ابن لامک اور ابو البشر ثانی لقب ہے، پیدائش آدم علیہ السلام کے 1026 سال بعد ہوئی۔ یا نوح انت اول الرسول الی الارض، پہلے رسول ہیں، 950 سال دعوت ہے، آپ سے پہلے 3 پیغمبر، بڑے پیغمبر گزرے ہیں، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، تو آپ چوتھے پیغمبر ہیں۔ یہ جو ادریس علیہ السلام کے بعد قوم گمراہ ہو گئی، تو ادریس علیہ السلام ان 5 بزرگوں میں سے ایک نام ادریس علیہ السلام کا ہے جن کے نام پر بت بنائے گئے تھے۔ یہ بھی تاریخی روایات میں موجود ہیں، لیکن اس وقت اس کی تفصیل میں جانا ضروری نہیں ہے۔ بعثت کے وقت 480 سال عمر تھی، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اور ابن جریر طبری میں یہ روایت ہے۔ تو یہ آپ کا مختصر تعارف ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے حوالے سے، یہ نوح علیہ السلام کے حوالے سے، قوم بت پرستی میں بری طرح مبتلا تھی، متکبر تھی، آپ کے گرد اکٹھے ہیں۔ ان کا یہ سوال تھا تکبر کا کہ غریب لوگ آپ کے آس پاس کیوں ہیں، ان کو ہٹا دیں۔ مترفین نے عوام سے کہا ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کی عبادت نہ چھوڑیں۔ 950 سال کی دعوت اور محنت کے نتیجے میں 80 یا 72 یا 10 یا صرف 4 لوگ ایمان لائے۔ 4 کی صورت میں ان کے 3 بیٹے اور بیوی اور ایک بہو، یعنی یام کی بیوی مراد ہوں گے۔ 3 بیٹے پھر ان کی بیویاں، یہ جو بیوی لکھی گئی ہے آپ کی اپنی بیوی تو مسلمان نہیں ہوئی، تو 3 بیٹے اور ایک بہو، 4 بندے ہو گئے، 3 بیٹے ایک بہو۔ بہرحال یہ تاریخی حقائق ہیں، وہاں دیکھے جا سکتے ہیں، اس وقت میں اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ کوتاہی تو کی نہیں ہے اور لوگ مانیں گے نہیں، تو یہ دعا مانگی، یہ دعا قبول ہو گئی۔ قبولیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ
کشتی بنانے کا حکم ملا، آپ نے کشتی تیار کی۔ اب ہم جغرافیائی محلی وقوع کو دیکھیں گے۔ بعثت کہاں ہوئی، یہ ہماری ضرورت یہ ہے۔ بعثت کہاں ہوئی، جودی پہاڑ کہاں ہے، طوفان نوح کہاں سے کہاں تک آیا، یہ تین بڑی مرکزی باتیں ہیں: جودی پہاڑ، طوفان نوح، بعثت کا مقام۔ نوح علیہ السلام کس علاقے میں مبعوث ہوئے؟ کرۂ ارض کے اس حصے سے وابستہ جو مابین النہرین کا علاقہ کہا جاتا ہے، دجلہ اور فرات کے درمیان کا علاقہ۔ یہ دونوں دریا ترکی کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور عراق کی زیریں کے اندر آ کر گرتے ہیں۔ اور عراق کے زیریں حصے میں باہم مل کر خلیج عرب میں جا گرتے ہیں۔ تو نقشے کی مدد سے آپ دیکھ لیجئے، ابھی وہ یہ دو دریا ہیں، ترکی کے علاقے سے نکلتے ہیں، یہ فرات ہے، خلیج عرب میں گرتا ہے، اور یہ دجلہ ہے۔ یہ ان دونوں علاقوں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور آپ کی محنت کا میدان یہی رہا، دجلہ اور فرات۔ دجلہ فرات اس کے درمیان اس علاقے میں۔ سفینہ نوح کہاں آ کر رکا؟ سرکشی عروج کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو حفظ ما تقدم کے طور پہ کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کوہ ارارات نامی پہاڑی سلسلے میں ایک خاص مقام ہے جودی۔ تورات میں ارارات لکھا ہے لیکن وہ پہاڑی سلسلہ ہے ارارات۔ یہ ارارات نامی پہاڑی سلسلے کے اندر ایک خاص پہاڑ ہے جودی، یہاں پر آپ کی کشتی آ کر رکی تھی۔ یہ مقام آج کل ترکی، ایران اور آرمینیا کی سرحدوں کے سنگم پر جزیرہ ابن عمر نامی مقام کے قریب واقع ہے، اور اس وقت یہ پورا علاقہ ترکی کے پاس ہے۔ آج کل یہ علاقہ ترکی کے پاس ہے، جبل جودی والا علاقہ، لیکن ہے آرمینیا کے قریب۔ ایک طرف آرمینیا ہے، ایک طرف اس کے ساتھ اس طرف آذربائیجان ہے، اور نیچے ایران ہے۔ تو یہ ممالک ہیں۔ یہ دیکھ رہے کوہ ارارات کا پہاڑی سلسلہ، تو آپ نقشے پہ توجہ فرمائیں گے تو یہ نظر آئے گا، یہ ترکی، اس ایریا میں یہ سارے ترکی ہے۔ اس کے اندر یہ کوہ جودی کا پہاڑی سلسلہ، جبل ارارات تو آرمینیا میں بھی ہے، کچھ حصہ ایران میں بھی ہے، اور کچھ حصہ ترکی کے پاس ہے، لیکن یہ جودی والا حصہ ترکی کے پاس ہے۔ ترکی کا مشرقی حصہ ہے، شمال مشرقی، شمال اس طرح اوپر کو کہتے ہیں اور مشرق پھر دائیں طرف کو کہتے ہیں، اس طرح۔ تو شمال مشرق میں کوہ ارارات، یہ وہ پہاڑ ہے، یہ نظر آ رہا ہے کوہ ارارات میں جبل جودی نظر آ رہا ہے۔ جبل جودی، اس ایریا کو جبل جودی کہتے ہیں۔ کشتی یہاں آ کر رکی تھی۔ سامنے اور بھی پہاڑ ہیں، وہ کوہ ارارات کا پہاڑی سلسلہ ہے کہ بہت سارے دائیں بائیں پہاڑ ہیں، لیکن اصل جس پہاڑ پر کشتی رکی تھی وہ جبل جودی، وہ یہ ہے۔ یہ عراق کے شمال میں ہے، شام کے شمال مشرق میں ہے، ایران کے شمال مغرب میں ہے، آرمینیا کے جنوب میں مغرب کی طرف ہے، جنوب مغرب، جارجیا کے بالکل جنوب میں ہے جارجیا۔ ہمیں پاکستانیوں کو جس کے ویزے کی اجازت نہیں ہے، ایک آرمینیا ہے، ایک اسرائیل ہے، آرمینیا بھی ہم نہیں جا سکتے، ہمارے پاسپورٹ پہ آرمینیا کا سفر نہیں ہوتا، عیسائیوں کے پاس ہے یہ ملک۔ یہ ہے جبل جودی، جہاں آ کر کشتی رکی تھی اس پہاڑی سلسلے میں۔ جودی پہاڑ جہاں کشتی نوح جا کر ٹھہری تھی، یہ مقام آج کل ترکی، ایران اور آرمینیا کی سرحدوں کے سنگم پر اس علاقے میں واقع ہے، ترکی کے پاس ہے۔ کشتی کے نشانات بھی ہیں، یہ کشتی کے نشانات، بہت بڑی کشتی تھی۔ یہ اب نقشہ ہمارے سامنے آ گیا، اس سے بات آسانی سے سمجھ آئے گی۔
یہ ہے کوفہ، جو محل وقوع ہے نوح علیہ السلام کی قوم کا اور آپ علیہ السلام کا مسکن ہے۔ یہ بغداد سے جنوب کی طرف ہے اور معمولی مغرب کی طرف، جنوب اور مغرب بغداد سے۔ بغداد تو آج کل معلوم ہے، کوفہ بھی معلوم جگہ ہے کوفہ۔ تو نوح علیہ السلام کوفہ میں رہے، یہاں سے آپ کی کشتی چلی ہے، کن کن علاقوں سے گئی ہے؟ تو یہ اوپر اس ایریا میں آرمینیا کا علاقہ ہے، آرمینیا، آذربائیجان وغیرہ، تو اوپر گئی ہے، جا کر رکی ہے۔ یہ اس طرح، غلطی مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک منٹ۔ یہ ہے مسکن نوح، تو بابل کے جنوب میں، اور ایسے کشتی گئی ہے، اور یہ جودی ہے جزیرہ ابن عمر کے اندر نصیباً۔ یہ سارا علاقہ آج کل ترکی کا، یہ رک کیا تھا، پتہ نہیں کیوں رکا تھا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کشتی کہاں کہاں سے گزری تھی اور اس کا محل وقوع کیا تھا۔ اس میں یہ اہم باتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کی قوم کا مسکن عراق کے جنوب میں کوفہ کے موجودہ محل وقوع کے قریب قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس کا تعارف یہ ہے۔ 950 سال دعوت و تبلیغ کا داعیانہ کاوشوں کا ذخیرہ، رؤساء اور امراء کی مخالفت، تحقیر و استہزاء، قیامت خیز طوفان، پہاڑوں کو چھوتی لہریں۔ پہاڑوں کو جب لہریں چھو رہی ہیں، اب یہ طوفان پوری دنیا پر آیا تھا یا صرف اس علاقے میں تھا؟ تو خود جانا جا سکتا ہے کہ اتنی بلندی تک اگر پانی گیا ہے تو باقی تو قیامت خیز طوفان اور کوہ ارارات جوری نامی پہاڑی چوٹی پر، پہاڑ پر کشتی، پہاڑ پر آ کر کشتی رکی ہے۔ تو یہ کشتی بلندی سے اتر کر یہاں رکی ہے، تو اتنی بلندی پر اگر وہ رک سکتی ہے تو کہاں سے واپس آئی ہوگی؟ اس لیے قیاس یہی ہے کہ پوری زمین پر یہ سیلاب آیا ہوگا۔ جن لوگوں کا خیال یہ کسی قوم پر آیا تھا، وہ پھر وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں یہی قوم ہی تو ساری انسانیت تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے علاوہ انسانیت باہر دنیا میں موجود نہیں تھی، ساری انسانیت وہیں تھی۔ یہ جبل جودی اور یہ ہے محل الکوفہ، اس یہاں تک کا سفر۔ کیا طوفان نوح تمام کل ارض پر آیا تھا یا خاص خطے پر؟ دو قول ہیں، پہلا قول یہ کہ خاص تھا، دوسرا قول یہ کہ ساری دنیا پر تھا، اور عجیب الخلقت جانوروں کی ہڈیاں ملی ہیں، وہ دراصل سمندری مخلوق ہے۔ تو تطبیق آسان ہے، قوم پر آیا تھا اور پوری دنیا پر بھی آیا تھا، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی ہے، اور قوم صرف نوح علیہ السلام کی تھی، وہی غرق ہوئی ہے۔ دوسرا قول راجح ہے کہ پوری دنیا پر آیا تھا، ففتحنا ابواب السماء وفجرنا الارض عیونا وغیرہ سے اشارات جو ملتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا پر یہ سیلاب آیا تھا۔ اولو العزم پیغمبر چل رہے تو دو بابے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور دو بڑے مذہبوں کے پیغمبر، اب ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک 69 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ کیا ہو گیا اس سلائڈ کو؟ ابراہیم علیہ السلام، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، قرآن پاک میں ان کا ذکر 69 مرتبہ۔ یہ مختلف صورتیں ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، سورہ بقرہ سے شروع ہوا ہے، یہ مختلف صورتیں ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ سورہ اعلیٰ میں آخری موقع ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ عراق میں پیدائش ہوئی، وطن اصلی عراق ہے، اور ہجرت آپ نے مختلف علاقوں سے کی۔ ہجرت کی سرزمین آپ کو دکھاتے ہیں، اس میں یہ ہجرت کی سرزمین سے ساری باتیں سمجھ جائیں گے ہم۔ یہ ہے ار، تو آپ کی پیدائش ار میں نہیں ہوئی، پیدائش آپ کی اس ایریا میں، یہ بابل ہے نا، اس کے بالکل مشرق میں اس جگہ کوئی بستی تھی کوسا، کوسا نامی بستی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ پھر آپ نے ار کے علاقے کی طرف ہجرت فرمائی ہے، پھر وہاں سے چلے ہیں تو بابل، ار سے بابل، بابل سے حران، یہ ترکی میں ہے، ابھی جو ہم بتا رہے تھے نا ترکی نصیبین کا جزیرہ، تو اسی کے قریب آگے جبل جودی ہے، وہاں سے حران سے پھر حلب آئے ہیں، یہ لفظ حلب ہے، اور اسی حلب کے بعد اس ایریا میں انطاکیہ ہے، جو 3 انبیاء کا ذکر کل کیا تھا ہم نے۔ حلب سے آپ آئے ہیں القدس، بیت المقدس، مسجد اقصی کا جو علاقہ ہے اس ایریا میں، اور القدس سے آپ نے پھر الخلیل کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ یہ کوسا سے چلے تھے اور پھر آگے کے یہ سفر القدس اور الخلیل کے درمیان 35 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ وہاں سے آپ چلے ہیں مصر، مصر سے واپس آئے ہیں پھر اسی طرح الخلیل، اور وہاں سے آئے ہیں مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ سے پھر واپس یہاں الخلیل میں، آپ کی قبر مبارک الخلیل میں ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا راہ سفر ہے۔ آپ عراق میں پیدا ہوئے، عراق میں آپ کی پیدائش۔ سلائڈ کو کیا ہو گیا خدایا، اتنا آگے نکلا۔ جی یہ دیکھ لیا ہم نے، یہ بھی دیکھ لیا۔ جی یہ مختلف علاقوں کی طرف آپ کی ہجرت کا نقشہ، یہ مسجد الخلیل ہے اس ایریا میں، اس کی یہ تصویر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے وطن سے سفر ہجرت یہ ہے، اپنے وطن سے القدس تک پہنچے، اور یہاں تک لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہے۔ لوط علیہ السلام پھر یہیں رہے۔ یہ صدوم اور بستیاں، 5 بستیاں تھی اس ایریا میں، لوط علیہ السلام یہاں منتقل ہو گئے، اور آپ اپنی اہلیہ کو لے کر مصر چلے گئے۔ یہ سرخ نشان بتا رہا ہے یہ کہ مصر کی طرف اپنی اہلیہ کو لے کر گئے۔ ابتدا سے لے کر یہاں تک 3 بزرگ تھے، اور حضرت حاجر علیہ السلام کے ساتھ مکہ کا سفر یہ ہے۔ مکہ سے پھر آپ واپس گئے ہیں، ان کو مکہ سے واپس لے کر نہیں گئے۔ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے ہم۔ نمرود نے آپ کو کہاں جلانے کی کوشش کی تھی؟ ترکی میں عرفہ نامی جگہ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نمرود نے یہاں آگ میں ڈالا تھا۔ یہاں ایک پہاڑ کو جبل نمرود بھی کہا جاتا ہے، لیکن محققین کے نزدیک اس واقعے کا مقام عراق بابل کے قریب اور نامی مقام کے اندر ہونا زیادہ قرین قیاس ہے، اس کی تصویریں دستیاب نہیں ہیں۔ ترکی کا علاقہ، عراق کا علاقہ، یہ وہ ترکی کے علاقے کی تصویر ہے عرفہ، اور اس میں جو تصویریں ہیں جہاں کہا جا سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ میں نے ایک دفعہ مفتی ابو لبابہ صاحب سے پوچھا کہ پھر اگر یہاں وہ نہیں آگ میں ڈالے گئے تو یہ تصویریں کس کی ہیں؟
تو انہوں نے ایک مزیدار جواب دیا، وہ جواب مجھے بہت اچھا لگا۔ انہوں نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات جیسے واقعات بہت سارے پیش آئے ہیں دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی لائن میں پائے کے واقعے کو پیش کرتے ہیں قرآن پاک میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پھر اپنے نوعیت کے واقعات میں سب سے اونچی نوعیت کا تھا۔ تو ہو سکتے دنیا کے دیگر علاقوں میں اس طرح کی شخصیات کو آگ میں ڈالا گیا ہو، کوئی جلے ہوں کوئی نہ جلے ہوں، بچے ہوں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پھر اپنی نوعیت کا غیر معمولی واقعہ تھا، اس کو بطور مثال پیش کیے۔ تو وہ عراق میں پیش آئے، یہاں کوئی کسی اور بزرگ کا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ تو اب چونکہ قرآن پاک نے اپنا واقعہ جب پیش کیا تو ملتا جلتا لوگوں کو نظر آیا، اس علاقے کو اس کی طرف منسوب کیا۔ اسی طرح اسی ترکی میں اصحاب کہف کے نام، غار کے نام سے بھی غار ہے، اور اسی طرح کا غار اردن میں ہے، اور اسی طرح کا غار تفسیر قرطبی کے مطابق وہ اندلس میں ہے۔ مفتی صاحب نے مجھے فرمایا کہ تینوں جگہ ٹھیک ہے، تینوں جگہ اس طرح کے واقعات پیش ہیں جیسے اصحاب کہف کے واقعات ہیں کہ غار میں جا کر سو گئے اپنے ظالموں سے تنگ آ کر، اور پھر اسی طرح سوئے رہے اور یا مر گئے، جو حالات ان پہ گزرے۔ لیکن اصحاب کہف ان میں سے ہمارے سامنے جن کا واقعہ ہے وہ اردن والے ہیں، ورنہ ترکی میں بھی اسی طرح کا غار ہے۔ تو ترکی کی طرف دو یعنی بڑے واقعات کے مراکز منسوب ہو گئے، ایک ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کا مقام، یہ والا مقام ہے، اور ایک ترکی میں حضرت اصحاب کہف کا غار۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ یہ تفصیلات کل نہ پیش کریں بلکہ اگلے پیر کو پیش کریں، اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تمام نقشے پس منظر بنی اسرائیل کے منتقل ہونے کے سارے نقشے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ سارے انشاءاللہ عرض کر دیں گے، نقشے بھی ہوں گے، اور جس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے ساری آیتیں آپ کے سامنے لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ تو کسی بزرگ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہمیں سوچنے کے لیے نیا زاویہ مل جائے گا۔ جی رات سے ایک وقت، بالکل ایک وقت میں ایک ساتھ آئے ہیں، اکٹھے چلے ہیں، عراق سے لے کر القدس تک، بلکہ القدس سے آگے الخلیل تک ان کا سفر مشترک رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہاں چھوڑا، خود مصر چلے گئے، مصر سے پھر واپس آئے، پھر مکہ اور الخلیل، اس درمیان میں پھر لوط علیہ السلام ساتھ نہیں، اور یہاں سے ساتھ یہ جو قبرص کا جزیرہ ہے، اس کو حضرت حرام بنت ملحان یہاں پر شہید ہوئی تھی۔ یہاں سے صحابہ کا لشکر گیا تھا 29 ہجری میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، اور حضرت معاویہ یہاں امیر المومنین یعنی گورنر تھے۔ تو یہاں سے لشکر گیا تھا صحابہ کا، اور حرام بنت ملحان یہاں شہید ہوئی تھی، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہاں گئے ہیں ترکی، ان کی قبر ترکی میں بھی آگے ہے، کافی آگے استنبول کے قریب ہے۔ تو سمندری راستے سے گئے تھے، یہ سفر بھی سمندری راستے سے ہے، اور اس سفر میں یہ جو سفر ہے ترکی کا، اس میں یزید جو ہے وہ امیر تھا، امیری لشکر تھا، اس راستے سے اوپر جا کر ترکی پہنچے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر وہاں ہے، حرام بنت ملحان کی یہاں ہے۔ اور ہم جو فلسفہ پڑھتے ہیں، یونان، فلسفہ یونان اسی علاقے میں ہے، ایتھنز آج کل کہلاتا ہے، یہ ایتھنز، یہ اس طرح لکھتے ہیں، ایتھنز نامی علاقہ، اور یونان کا علاقہ، یونانی بڑے بڑے فلسفی یہیں کے تھے، بقرات میں نے حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ
اور اس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ آسمان نہیں ہے، آسمان کا معاشر ہے۔